बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज की सबसे बड़ी पेशरफ्त, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, साबिक डीजी ISI, साबिक कोर कमांडर पेशावर को फौजी तहवील में ले लिया गया है और इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ISPR की जानिब से दिए गए बयान में हमें यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील करते हुए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ की जाने वाली शिकायत की दुरुस्तगी जांचने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। मजीद ये भी बताया गया इस प्रेस रिलीज में कि रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिले हैं और इसके तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जैसे मैंने बताया लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद साहब बड़े अहम मनसब पर रहे, ISI के DG रहे, कोर कमांडर पेशावर रहे और ये कार्रवाई काफ़ी दलेराना स्टेप है। इस हवाले से हम आपको एक क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल M चौधरी साहब ने 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के अंदर एहतसाब के निज़ाम के बारे में क्या कहा था, आइए उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। इस फौज में हर वक्त ये खुदकार जो निज़ाम है खुद एहतसाबी का, ये सब भी चल रहा है और चलता रहता है। कोई भी कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वी हैव ए वेरी रोबस्ट इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम which is working all the time in different domains वो काम कर रहा होता है। तो we are very proud of our accountability system and we have it firmly on rooted। सिर्फ और सिर्फ important point to note also is this कि हमारा जो accountability system है ये इल्जामात पे काम नहीं करता। ये उन्होंने बड़ा हार्ड एंड क्लियर आपको बताया था, क्रिस्टल क्लियर कि कंक्रीट बुनियादों पर कार्रवाई की जाती है और उसके नतीजे में ये उनकी जो हिरासत की खबर है फौजी तहवील में वो आज सामने आई। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में मेन, लेकिन आज के दिन और भी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने, चूँकि 11 अगस्त हमारे यहाँ मिनॉरिटीज़ के दिन के तौर पे मनाया जाता है, आज इस सिलसिले में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया ऐवान सदर में और उससे खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए एक जामे प्लानिंग की जा रही है और उन्हें यहाँ पर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि जो मोदी का भारत है इसमें अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान के साने के बाद हमें तकसीम कर दिया गया। इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि मखसूस नशिस्त जो अक़लियतें हैं उनके लिए मखसूस नशिस्तों का क़याम भी अमल लाया जाएगा हर फील्ड ऑफ लाइफ में। एक तो इस हवाले से हम आपको बताएंगे। फिर आज यानी 12 अगस्त को पूरी दुनिया में नौजवाना के दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब हुई जिससे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तालीम का सबसे मजबूत हथियार बन गया है, साथ में IT की तालीम। और इस मौके में उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत पाकिस्तान 10 लाख स्मार्टफोन मेरिट पे बच्चों को देंगे। पहले उन्होंने कहा हमने लैपटॉप दिया था, अब स्मार्टफोन देंगे और इसके साथ साथ 1000 से ज्यादा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ज़राअत की तालीम के लिए चाइना भेजा जाएगा। इस हवाले से भी हमने आपको बताया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक अहम फैसला सामने आया है। 3 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब की सरबराही में 2-1 की अक्सरियत से फैसले में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था रिकाउंटिंग का, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्टबिंग नवाज के अरकान असम्बली ने दरखास्तें जमा कराई थी, उन्हें मंजूर करके बहाल कर दिया गया है
اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نواز کو قومی اسمبلی کی 3 اور ایک پنجاب اسمبلی کی سیٹ ملی ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. جو نمائندہ شخصیت میرے ساتھ آج کی نشست میں گفتگو کرتا رہا ہوں اب سے کرا دیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں شاہ خاور صاحب نے, اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے, مشیر وزیر ہیں, مشیر وزیر اعظم ہے برائے قانونی امور بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وہ ہمیں جوائن کریں گے ویڈیو لنک پہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے, دفاعی تجزیہ نگار ہیں, اسکائپ ویڈیو لنک پر. اور ہمیں جوائن کیا حیدر زمان قریشی صاحب نے, مرکزی رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہے. تمام معزز مہمانوں کو فارمل ویلکم. آپ لوگوں کی اجازت سے سید محمد علی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. علی, ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جو 7 مئی کی پریس کانفرنس تھی اس کا ساؤنڈ بھی سنایا, اور آج کا جو اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میرے خیال ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس ہے, کور کمانڈر جو ہیں, ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے, کیا اس سے میسیجنگ جاتی ہے؟ بہت شکریہ انوار. میں سمجھتا ہوں یقینی طور پہ یہ ایک بہت غیر معمولی پریس ریلیز تھی آئی ایس پی آر کی جانب سے, جس کے جو 3-4 اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اہم ترین اور حساس ترین عہدوں اور ذمہ داریوں پہ رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, کور کمانڈر پشاور رہے ہیں. لیکن جو اس پریس ریلیز میں جو 4 اہم ترین باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ان کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے جو الزامات تھے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی بیسیکلی امپلیمنٹیشن میں یہ انکوائری کی گئی تھی, جو کہ ایک حاضر سروس میجر جنرل کی سربراہی میں کئی مہینوں تک انویسٹیگیٹ کرتی رہی, اس کے تمام پہلوؤں, شواہد, گواہیوں اور ثبوتوں کی روشنی میں. اور آج جب کہ یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے, تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو انکوائری ہے اس نے ایسے شواہد اور ثبوت سامنے آئے ہیں جس کے نتیجے میں قانونی, آئینی اور آرمی ایکٹ کے ضابطوں کے مطابق جنرل فیض حمید کو سرکاری تحویل میں لینا ضروری سمجھا گیا. اس کی جو اہمیت ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ پاک فوج کے پورے نظم و نسق یا رینک اینڈ فائل کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ پاک فوج کے جو اعلیٰ ترین جو افسران ہیں وہ بھی قانون اور ڈسپلن کے پابند ہیں, اور اگر وہ دوران سروس یا ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے اثر و رسوخ یا عہدے کو استعمال کریں کسی ذاتی فائدے کے لیے, کسی کرپشن کے لیے, وہ قانون کے دائرے سے وہ نہیں بچ سکتے ہیں. یہ پاک فوج کے رینک اینڈ فائل کے اعتماد اور ٹرسٹ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا اعلان ہے. دوسرا جو اس کی سگنیفیکنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت, سویلین ادارے اور عدلیہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جس طرح فوج اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک جامعہ نظام جس نے رواج رکھا ہوا ہے, توقع کی جاتی ہے کہ باقی ادارے بھی اسی طرح ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اور کلچر ڈیولپ کریں تاکہ ہر ریاستی ادارے کے اوپر عوام کا اعتماد اور احترام بحال ہو سکے. ٹھیک ہے علی, میں دوبارہ لوٹ کے آؤں گا. بیرسٹر عقیل صاحب کو فارملی ویلکم کرتے ہیں. میں اس جو پریس ریلیز آئی ہے اسی سے, چونکہ آپ بیرسٹر ہیں, ضربت لیگل بیک گراؤنڈ ہے, اس میں یہ بھی کہا گیا آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی متعدد خلاف ورزیوں کے شواہد ملے ہیں. آپ کا بھی میں کومنٹ چاہوں گا. آپ جب پریس کانفرنس آج کر رہے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو اس میں آپ سے سوال بھی ہوا, ایک اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اور جو جیسے سید محمد علی صاحب ابھی کہہ رہے تھے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں کہ یہ اس چیز کی بھی غمازی کرتا ہے کہ جہاں پاک فوج میں احتساب کا نظام ہے وہیں پر دیگر اداروں میں بھی ایسا خودکار احتسابی نظام ہو کہ جو چاہے بڑے عہدے پر بھی کوئی فائز ہو وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا. بہت بہت شکریہ انوار صاحب. بالکل آپ کے ڈیفنس اینالسٹ صاحب نے بالکل بات ہی کی ہے, اور یہی بات ہے کہ رینک اینڈ فائل میں اور جس طرح آپ ایک ادارے سے منسلک ہوں اور اسپیشلی ان سروس ہوں تو وہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں ہوتی, اور بالکل ایک ذمہ داری کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو جتنی بڑی پوزیشن پہ ہے اس پہ اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ اگر یہ بات کی جائے تو
آرمی ایکٹ کا اطلاق جو ہے کسی بھی سروس مین پہ ہوتا ہے جو آرمی کی سروس میں ہو. اسی طرح باقی ادارے ہیں, جوڈیشری ہے, اس پہ وہ ایک سول سروس, اور باقی سول سرونٹس جو ہیں وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے فار پیریڈ آف ٹائم. اب جہاں پہ بات ہے ان کی فیض صاحب کی, جی فیض حمید صاحب کی, یہ ایک آبویسلی ان کا پروسیجر ہے, اور ایک آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے انہوں نے آئی ایم شیور کہ ان کو دیکھا جا رہا ہوگا, ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہوگا, اور جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اگر وہ انوالوڈ رہے ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی, تو آبویسلی یہ تمام تر چیزوں کو انہوں نے اس لینس سے بھی دیکھا ہے, آرمی ایکٹ کی لینس سے بھی دیکھا ہے, اور اس کو آئی ایم شیور کہ کوئی ایسی ایویڈنس ہوگی موجود کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ بھی کیا گیا اور اس کو آرمی کی تحویل میں لیا گیا, اور ان کا فیلڈ کورٹ مارشل کا پروسیس بھی انیشیٹ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے جانوں گا سر, آپ بتائیے گا شاہ خاور صاحب, سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا جو ٹاپ سٹی کیس ہے اس کے حوالے سے بھی جان رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو معزز بینچ تھا اس میں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے, اس میں اطہر من اللہ صاحب بھی تھے, اور تیسرے بھی ہمارے آنریبل جج تھے. انہوں نے ریفر کیا تھا معاملہ کہ ڈیفینس کو بھیجا جائے کیونکہ اس میں بڑی سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں, اور اس میں فیض حمید صاحب پر بھی تھے, کچھ اور ریٹائرڈ بریگیڈیئرس پر بھی تھے. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آیا, اور پھر اسی ٹائم لائن کے مطابق اپریل میں پاک فوج میں اس پہ تادیبی کارروائی کا آغاز کیا گیا اور انضباطی کارروائی, اور اس کے بعد یہ ہوا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہمیں بھی علم میں ہے کہ پہلے یہ جو 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن کو انووک کیا گیا تھا, یہ ٹاپ سٹی والا جو اسکینڈل تھا, اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا, لیکن چونکہ اس میں فیکچول کنٹراورسیز انوالو تھی, اس میں انکوائری کی ضرورت تھی, تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے وہ خود اس کا کوگنیزنس لیتے تو انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس کو ریفر کر دیا کہ چونکہ اس میں آرمی کے ایک سینئر افسر اور دوسرے دیگر افسران کے خلاف الزامات ہیں, جی تو مناسب ہے کہ آپ اپنے قانون کے مطابق اس کی تحقیق کریں اور اس کی تفتیش کریں, اور پھر قانون کے مطابق اس کا جو ہے وہ آپ جو بھی سلوک کرنا ہے کریں. تو سپریم کورٹ نے ایز سچ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے از خود اس کو بھیجا, اس پٹیشن آئی ہوئی تھی ٹھیک, جس کو سپریم کورٹ نے ریفر بیک کر دیا منسٹری آف ڈیفنس کو. اب منسٹری آف ڈیفنس میں جب پاکستان آرمی کا جو ایک ایکٹ ہے 1952 کا, اس میں ایک پورا میکینزم دیا گیا ہے, پھر اس کے انڈر آرمی رولز ریگولیشنز ہیں, اس میں ایک پورا پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلے کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہو تو اس کے خلاف کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے, اور اس میں ایک پریلیمنری تفتیش ہوتی ہے یا تحقیق ہوتی ہے. اس میں جتنے بھی شواہد ہوتے ہیں, جتنی شہادتیں ہوتی ہیں, جتنا میٹیریل ہوتا ہے, وہ کورٹ آف انکوائری ان کو کلیکٹ کرتی ہے. پھر اس میں سے وہ ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ اس کی بیسس کے اوپر کیا وہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کو ڈراپ کر دیا جائے یا ان کو ٹرائل کے لیے کورٹ مارشل کیا جائے. تو اس لیے اسی تناظر میں یہ کورٹ آف انکوائری ہوئی, اس کی باقاعدہ ابھی ریکمنڈیشنز کے مطابق اب جو ہے یہ ٹرائل ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ یہ جو ہماری سویلین ہیرارکی ہے قانون کی, اور ہمارے جو تفتیش کا نظام ہے, پولیس کا ہے, ایف آئی اے کا ہے, یا دوسری لا انفورسنگ ایجنسی کا ہے, اس سے ذرا یہ ہٹ کے ہوتا ہے. اس میں پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے, یہاں پہ ایلیگیشن ہوتا ہے, اور ایلیگیشن کے بعد اس کی ابتدائی تحقیق ہوتی ہے بڑی مفصل طریقے سے, اور بڑی عمیق نظر سے ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جو کورٹ آف انکوائری کی فائنڈنگز ہوتی ہیں, جو انہوں نے میٹیریل کلیکٹ کیا ہوتا ہے, اس میں سے کسی کے بچنے کے بڑے کم چانسز ہوتے ہیں. گو کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں ہوتا, بالکل ٹرائل ہوتا ہے. مطلب آپ کو موقع ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا؟ بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تو یہاں تک ہے کہ ملزم جو ہے وہ اپنا پرائیویٹ وکیل رکھ سکتا ہے, اس پہ باقاعدہ جتنے چارجز ہیں وہ چارج فریم ہوتے ہیں 1 2 3 4, اور ہر ایک چارج کے اوپر باقاعدہ گواہیاں آتی ہیں, اور ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے ان کے وکیل کے ذریعے کہ وہ اس کو جرا کرے اور اپنا پورا ڈیفنس دے. اور اگر آپ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی اگر آپ فائنڈنگز دیکھیں تو وہ بڑی مفصل ہوتی ہیں, اس میں ایک ایک چیز کا احاطہ کیا ہوتا ہے. اگر اس میں کسی چارج میں انہوں نے بری کیا ہے, اس کی بھی پراپر جو ہے جسٹیفیکیشن وہ ہوتی ہے, اور جہاں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از پروف گلٹی تو وہ پورے ایک مفصل اس کی ریزننگ دیتے ہیں. تو اس کی پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو سویلین کورٹ میں اس کی کوئی اپیل نہیں ہے, اس کی اپنی آرمی کی ایک کورٹ آف اپیل ہے, اور فائنل جو اتھارٹی ہے وہ ہے دی چیف آف آرمی اسٹاف.
तो ये एक उनका एक अपना पूरा एक लेट डाउन प्रोसीजर है। Laid down procedure। हैदर जमान साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे? ये पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है हमने इससे पहले भी देखा, अली के बाद जब दोबारा लौट के जाएंगे 9 मई के बाद भी हमने पाक फौज के अंदर मेरे ख्याल में बड़े कलील अरसे में इस हवाले से ट्रायल हुआ, सजाएं दी गई, और अब ये जो केस आया है क्योंकि ये टॉप सिटी जो है उनके मालिक ने शिकायत दर्ज की थी और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है वो रेफर किया था डिफेंस मिनिस्ट्री, और आज ये चीज़ खबर सामने आई है। योर टेक हैदर जमान कुरैशी साहब। जी बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर लाउड एंड क्लियर। देखिए, ये बात जिस तरह शाह हाफिज साहब ने की, लोग अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि जो आर्मी एक्ट के पीछे प्रोसीडिंग्स होती हैं या ट्रायल्स होते हैं या फिर जो कोर्ट मार्शल होता है वो शायद बिल्कुल ही एक ड्यू प्रोसेस नहीं होता। बिल्कुल उन्होंने बड़ा एप्टली बताया कि यहाँ पे एलिगेशन होती है और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है और उसके बाद मामला आगे चलता है। तो अगर आप ISPR की प्रेस रिलीज देखें आज की, और उस दिन जनरल अहमद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो बड़ी क्लियर है, और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ और जो हुकूमत है और जो एक स्टेटेड पोजीशन है कि नोबडी इज अबव द लॉ, और आइन में इदारे हैं, इदारों की अपनी हदूद व क़यूद है, चाहे वो मुकन्नना हो, एग्जीक्यूटिव हो, सुप्रीम कोर्ट हो या कौमी सलामती के इदारे हों, और हर एक के अंदर एक बिल्ट इन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मौजूद है। सिविलियन साइड पे भी है, जुडिशरी साइड पे भी है, और अफवाज के अंदर भी है। लेकिन अक्सर देखा यही जाता है कि वहां से वाहे फौज की जहाँ एक बड़ा ही डिसिप्लिन्ड इंक्वायरी प्रोसीजर है, अकाउंटेबिलिटी है, आपकी अदलिया में वो मैकेनिज्म मौजूद है, लेकिन आपने देखा है कि परसों जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाते हैं और तातुल का शिकार रहते हैं। और इसी तरह का जो हमारी सिविलियन साइड है वहाँ पे भी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर है वो मायूस कुन है, और वो ज्यादातर पॉलिटिकल विच हंटिंग होती है या उसको एज ए टूल मैकेनिज्म यूज किया जाता है, या नैब भी जो है वो भी इस मामले में यूज होती है। तो ये बहुत एक अच्छा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, नॉट ओनली फॉर द रैंक एंड फाइल बट फॉर द अदर इंस्टीट्यूशंस, कि द बक स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, और जो जितना बड़ा है उसकी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी उतनी ही जामे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि टॉप सिटी का जो मामला है वो इन कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है। तो यहाँ एक ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अदालत का फैसला जो है या डायरेक्शन जो है वो तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के पाबंद हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के और अपने मैकेनिज्म के तहत। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और ना सिर्फ मौजूदा या रिटायर्ड लोग, मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी की तो वैसे भी पोजीशन है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जस्टिस सीम टू बी हैव डन, यस, जिन साहब को जिन पे इल्जामात हैं उनको डिफेंड होने का या अपनी डिफेंस में जो सबूत है वो मौका मिलना चाहिए। और इसी तरीके से उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, उन क्रिटिक्स के खास तौर पर एक ऐसी खास जमात के जो इदारे को टारगेट करते थे या इदारे में चंद अशखास को यूज करके उन्होंने अपनी सियासत चमकाई या अपनी पॉलिटिकल लाइफ को प्रोलॉन्ग किया। तो ये चीजें आने वाले जो साहिबान हैं जो सर्विस में, उनके लिए भी एक मेरे ख्याल में गाइडिंग फोर्स होगी कि व्हाइल इन सर्विस और आफ्टर सर्विस। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेस रिलीज है वो ज्यादा मुझे खतरनाक लगती है, क्योंकि उसमें मल्टीपल वायलेशंस का लफ्ज है, जिस तरह पहले बात हुई, और उस मल्टीपल वायलेशंस में न सिर्फ बहुत एक ओथ होता है, एक ड्यूरिंग सर्विस का होता है, और बहुत सारी आपकी स्टेट सीक्रेट्स हैं, बहुत सारे आपके सेंसिटिव स्पाई एजेंसी के हेड रहे हैं, कौमी सलामती के उसमें इंफॉर्मेशन होती हैं, और लगता ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, इररिफ्यूटेबल और क्रेडिबल एविडेंस है which will stand in any court of law including this proceedings, जो सेंस नजर आती है कि जिस वजह से उनको is been taken into custody। ये बाकी वक्त बताएगा
کہ what that is سر یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا پبلک ڈومین میں آتا ہے. جی حیدر بھائی دوبارہ لوٹ کے تو میں علی اس پہ آپ کومنٹ کریں گے. جو میں نے عقیل صاحب کے سامنے بھی نکتہ رکھا تھا جس کی طرف حیدر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو لاسٹ پیرا ہے جس میں کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستانی آرمی ایکٹ کے تحت متعدد خلاف ورزیوں کے شواہد ملیں گے, اس کو ذرا آپ ایلوبریٹ کریں گے. اور دوسرا 9 مئی کے بعد بھی جو میں نے کہا اس پہ ذرا بتائیے گا, آپ زیادہ انسائٹ رکھتے ہیں کہ حاضر سروس جو فوجی افسران تھے رینک اینڈ فائل ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی اور بڑے قلیل عرصے میں کی گئی. دیکھیے پہلے تو میں آپ کا جو دوسرا پہلو ہے سوال کا اس کا مختصراً جواب دے دوں. سر پہلی بات یہ کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاک فوج کے اندر, لیکن ظاہری بات ہے اس کو میڈیا کوریج اتنی نہیں ملتی. کئی دفعہ کئی اعلیٰ افسران کے خلاف تادیبی اور اداراتی کاروائیاں, انویسٹیگیشنز, انکوائری ہوتی رہی ہے. آپ کو جنرل جاوید اقبال کا واقعہ یاد ہوگا, وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے, ان کو 14 سال کی قید ہوئی. پھر ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جو ڈیفنس اتاشی تھے جرمنی میں, ان کو سزائے موت ہوئی تھی. اسی طرح ایک اسٹریٹجک ادارے کے ایک سائنسدان کو بھی سزائے موت ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے یا آرمی ایکٹ ہے وہ پابند کرتا ہے ان افراد اور افسران کو جو کہ دوران سروس ان کو کچھ ایسی حساس معلومات رہی ہیں حاصل, یا ان کا واسطہ ایسے معاملات سے پڑتا رہا ہے جو قومی سلامتی کے حساس معاملات سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کے اوپر یہ ذمہ داریاں جو ہیں کہ وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے پابند رہیں گے. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس حد تک نافذ العمل رہتی ہیں کہ دوران سروس ان کے پاس اگر کوئی ایسی معلومات آئیں گی جن کا قومی سلامتی سے تعلق ہے تو وہ کسی غیر متعلقہ شخص سے بھی شیئر نہیں کریں گے, یا اس کو کسی کو شخص کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو جو بات کی گئی پریس ریلیز کے آخری پیراگراف کے حوالے سے, اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ غالباً انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اپنی کچھ معلومات یا اثر رسوخ کو استعمال کیا ہے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی شخص کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور جب اس کے ثبوت و شواہد سامنے آئے ہیں تو اس کے تحت سپریم کورٹ کے احکامات کے عمل درآمد کرتے ہوئے یہ انکوائری مکمل کی گئی. اور اب جب کہ ان کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انکوائری ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ ان میں سے بہت سی باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور وہ ایویڈنسز irrefutable ہیں, اور ادارے کی ساکھ اور پاک فوج کے احترام اور اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کو اس پریس ریلیز کے ذریعے سے اعتماد میں لیا جائے. ہماری حکومت اور دیگر اداروں کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ فوج نے اعلیٰ ترین افسر کو بھی اگر کسی وائلیشن آف کوڈ آف کنڈکٹ اور ڈسپلن کے مطابق پایا ہے تو ان کے خلاف قرار واقعی ان کو سزا دی جائے گی اور ادارائی کارروائی کی جائے گی. لیکن دو پہلو میں کوئکلی انوار اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشن پہ کی گئی ہے, تو اس میں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاک فوج اعلیٰ عدلیہ کا احترام کرتی ہے اور آئین و قانون کے دائرے میں نہ صرف رہتی ہے بلکہ اعلیٰ ترین افسران کو بھی یہ پابند کرتی ہے کہ اگر وہ کسی بھی ڈسپلن کی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تاکہ ہماری عوام اور دیگر جو پلرز آف دا اسٹیٹ ہیں ان کے ذہن اور دل میں بھی فوج کا احترام اور اعتماد برقرار رہ سکے. That's very important point. سید محمد علی آپ کا بہت شکریہ. سے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں کہ وقفے کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک, شاہ خاور صاحب اور حیدر زمان صاحب ہوں گے. ہم سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ آئینی ادارے اس کا احترام لازم ہے. ساتھ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کی ہے, اس میں بڑے اہم نکات ہیں وہ ہم رکھیں گے اپنے معزز پینل کے سامنے. ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. آزادی فیسٹیول 13 اور 14 اگست F9 پارک اسلام آباد.
जहां पर होगा उमैर जसवाल, आसिम अजहर, यंग स्टनर्स और सज्जाद अली समेत पाकिस्तान के बेहतरीन फनकारों के फन का मुजाहिरा। फूड एंड रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स, कल्चरल और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल्स, बच्चों और खवातीन के लिए एक्टिविटीज और टैलेंट हंट शो। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात होगा आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ड्रोन्स के जरिए स्टोरी ऑफ पाकिस्तान दिखाई जाएगी। ओलंपिक्स चैंपियन और रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम की आजादी फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत। दाखिला मुफ्त है, तो तशरीफ लाएं और अपनी फैमिली के साथ जश्न आजादी मनाएं। अज़्म इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान। पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म इस्तेहकाम, हम सबका पाकिस्तान। ये अपनी जमीन, ये अपना वतन, ये आजादी का निखरा चमन। ईमान इत्तेहाद तंजीम यहाँ है, नजरिया और आईन यहाँ। यहाँ जंगल पर्वत सहरा है, यहाँ झील समंदर दरिया है। धरती ये खजाने रखती है, मौसम भी सुहाने रखती है। ये रंग सकाफत वाले हैं, हम जोहरी ताकत वाले हैं। हम ढाल भी हैं, तलवार भी हैं, हम खालिद की अलगार भी हैं। जज्बों में जवानी रखते हैं, तहजीब पुरानी रखते हैं। तालीम अपना सरमाया है और खेल में नाम कमाया है। नोबल इनाम भी पाया है और अपना हुनर मनवाया है। सनत के पहिए चलते हैं और सोना खेत उगलते हैं। है मोटरवेज का जाल यहाँ और मेट्रो बस भी कमाल यहाँ। देश है रोशन शहरों का, ये देश है डैमों नहरों का। देश है शेर जवानों का, है मजदूरों दहकानों का। सबसे बढ़कर मेरे वतन उम्मीद तेरी नौजवान है हम। तेरी इज्जत अजमत मान है हम, सच ये है पाकिस्तान है हम। तेरी इज्जत अजमत मान है हम, अज़्म इस्तेहकाम है हम। अज़्म इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान। वेलकम बैक। बैरिस्टर अकील साहब, सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जरा आते हैं सर। 2-1 के रेशियो से फैसला आया है और आप लोगों को 3 सीटें, एक तरह से कौमी असम्बली और एक पंजाब असम्बली की सीट मिली है। क्या कहेंगे इस हवाले से? और क्योंकि पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उनके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने इस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया है और शबली फराज साहब ने भी, तो ये क्या चीज़ विंडिकेट करती है जो फैसला है जिसमें 3 नशिस्तें, रिकाउंटिंग की आपकी दरख्वास्त थी और वो मंजूर हो गई थी, लाहौर हाई कोर्ट में इसमें कलअदम करार दे दिया था? बार साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को जिनका आज जो है हक सच की फतह हुई और उनकी जो 6 महीने से उनको ऐवान से बाहर रखा गया और रीकाउंटिंग के ऊपर ये लोग गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ से फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और फिर फाइनली हक और सच की फतह हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिकाउंटिंग का था, क्योंकि इसमें आपके नाजरीन की थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इसी फैसले में 47 सफ़ों का जो फैसला है इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का भी हवाला दिया गया है और इसमें साथ साथ जावेद हाशमी साहब के केस का भी हवाला दिया गया और उसमें वाज़े तौर पे, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन इस बात को डिस्कस करता है कि वहाँ पे रीपोल का वहाँ पे था, यहाँ पे रिकाउंट का था और टाइमली एप्लीकेशंस जो हैं इन्होंने दे दी थी और वहाँ पे बग़ैर किसी वजह के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि ये इनकी दरख्वास्तें मेंटेनेबल नहीं हैं। अब कोई वजह तो बतानी थी, कानून क्लियर है, 95(5) में जो है इलेक्शन एक्ट का 2017 का जो है 95 एंड सब सेक्शन 5 जो है वो क्लियर है और उस पर लिखा हुआ है कि अगर जो मार्जिन है वोट्स का वो कम है जीत में, नेशनल असम्बली की हद तक अगर बात की जाए तो 8000 या उससे कम हो और प्रोविंशियल असम्बली में 4000 या उससे कम हो, या दूसरा जो एक ऑप्शन है वो 5% का है टोटल नंबर ऑफ वोट्स का, तो यहाँ पे इन तमाम तर केसेस में बड़ी क्लोज फाइट रही। लेकिन वहाँ पे जब इन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी तो इस जजमेंट में जिक्र है कि
جو پی ٹی آئی کے بیکڈ کینڈیڈیٹس یا انڈیپینڈنٹس جو اپنے آپ کو کہتے تھے وہ انہوں نے ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنائی وہاں پہ اور جلاؤ گھراؤ وہاں پہ کر دیا آؤٹ سائڈ آف یہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر بھی, اور جو بھی معاملہ سارا پھر ہوا, پھر ریکاؤنٹ ہوا, اور ریکاؤنٹ میں واضح طور پہ آپ نے دیکھا کہ ریکاؤنٹ میں جو ان کا ایک بیانیہ ہے, جو جھوٹا بیانیہ, یہ کہتے ہیں کہ یہ 47 والے ہیں اینڈ سو فورتھ, اور وقت سے پہلے بھی کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی جو ہے جھوٹ پہ مبنی جو سیاست ہے, جو ایک دھوکے پہ مبنی سیاست ہے, وہ واضح طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں, اور یہ بھی اسی طرح ہی ہوا کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا. اب یہ بتائیں کہ ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ کیوں چھپے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سٹے آرڈر کے پیچھے؟ وہ بھی آبویسلی اپنے ریکاؤنٹ سے بھاگ رہے ہیں. اگر آئیں ریکاؤنٹ پہ, میں تو کہتا ہوں کہ تمام تر حلقے کھولنے چاہیے اور تمام تر حلقوں کے ڈبے کھولنے چاہیے. تو سر وہ تو یہی ان کا ڈیمانڈ ہے کہ حلقوں کے ڈبے کھولیں نا, کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. بیشر صاحب ان کی تو ڈیمانڈ یہی ہے نا, جیسے اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, وہ کہتے ہیں حلقے کھولے جائیں. بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں کہ آپ حلقے کھولیں, تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ بھی اس چیز کو. میں تو کہتا ہوں کھولیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ تمام ڈبے کھلنے چاہیے. ابھی دیکھیں وقت سے پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ شاید 20 سیٹیں ہم سے حکومت لے لے گی. یہ الزام تراشی کم از کم اس سے اب باز آ جانا چاہیے. ان لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ عوام کے سامنے ایک جھوٹا نیریٹو بنا کے ایک اپنا منجن بیچنے کے لیے جو ہے یہ واضح طور پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں. ان سے پوچھیں, ان سے یہ بھی سوال کریں لیڈر قائد حزب اختلاف سے کہ یہ کیوں ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد تو ان کا بھی ڈبہ کھل جائے گا اور وہ بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور نظر آ جائے گا. ٹھیک, آپ عمر ایوب صاحب کی فیصلہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس بڑا اچھا ایک آیا کہ اداروں کی اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اور اداروں کے ممبرز جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اس کے چیئرمین کی, چیف الیکشن کمیشنر کی, ان کی تمام کی عزت ہونی چاہیے. ان کے فیصلے ہیں, آبویسلی ان کا کام ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 218 کے تحت فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور جسٹ الیکشنز کروانے ہیں. اب آبویسلی وہاں پہ ان کو اگر کوشش کی کہ کوئی وجہ نہیں دی گئی کسی درخواست کے اوپر کہ ان کی ریکاؤنٹ کی, جو کہ ان کا حق تھا, ٹھیک, اور وہاں پہ جو ہے ایک دم سے یہ لوگ تمام تر لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنے ومز اور وشز پہ یہ انہوں نے 6 مہینے ضائع کیے نا اراکین اسمبلی کے. ٹھیک, جسٹس شاہ خاور صاحب آپ سے سر میں جاننا چاہوں گا اس پہ آپ کا کیا کمنٹ ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیونکہ اختلافی نوٹ بھی کافی لینتھی ہے, 47 صفحوں کے فیصلوں کی بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بات کی ہے, تو آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں, اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام بھی لازم ہے. اس سے کیا مراد تھی؟ دیکھیے اصل میں یہ تھا کہ میں بھی ایک پٹیشن میری ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی, لاہور ہائی کورٹ میں, اور اسی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے وہ بھی جو ہے وہ اس کا شکار ہو گئی. وہ بھی ریکاؤنٹنگ کا ایشو تھا, جو کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ریکاؤنٹنگ کا آرڈر کیا تھا, پھر اس کو چیلنج کیا گیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب کنسالیڈیشن کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ ریکاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی ان کی کنٹینشن تھی. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو الیکشن ایکٹ کی دفعہ 4 ہے غالباً, اچھا بیرسٹر صاحب شاید مجھے بیئر آؤٹ کرے, تو اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور آنیسٹ الیکشنز کو انشور کرنے کے لیے کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے جو کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے. تو یہ ایک انہیرنٹ پاور الیکشن کمیشن کے پاس ہے, جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 187 کے تحت ہے کہ وہ کمپلیٹ جسٹس کر سکتے ہیں, اور کمپلیٹ جسٹس کا یہاں پہ بھی ذکر ہے. تو اس کو غالباً ہائی کورٹ نے اگنور کیا تھا, جس کو سپریم کورٹ نے درست کر دیا کہ چونکہ آرٹیکل 218 کے تحت جو ہے وہ آئین پاکستان جو ہے وہ مینڈیٹ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابند ہے, اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور آنیسٹ الیکشنز کروانے. وہ آئین بھی اس کو ایک اجازت دیتا ہے, اور قانون جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 اس کی بھی دفعہ 4 یہ تقاضا کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹھیک ججمنٹ ہے, اور انہوں نے اس کی جو تشریح ہے الیکشن ایکٹ کی وہ بالکل ٹھیک کیا سپریم کورٹ. حیدر زمان صاحب, آپ نے سنا بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہتے ہیں اگر ڈبے کھلتے ہیں تو کھلیں, انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, پاکستان تحریک انصاف, اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ فیلڈ میں ہے, اگرچہ آپ بھی اور ان کی جماعت بھی الیکشن کمیشن بھی ریویو میں گئے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ جو ٹریبیونل میں کیسز ہیں وہ نہیں چلائے جا رہے, اور وہ اپنے فارم 45 کے حوالے سے بہت تذکرہ کرتے ہیں.
آپ کیا کہیں گے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, کیونکہ بیشر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم 47 کا جو منترا تھا وہ ڈائی ڈاؤن کر گیا اس فیصلے سے. یو ایگری ود ہم اور یو ہیو ڈفرنٹ ویو؟ عقیل صاحب نے جو بات کی وہ ڈبوں کے متعلق کی, اور ظاہر ہے اٹس مور آن دا پولیٹیکل سائڈ. میں اس پہ بھی بالکل آتا ہوں. دیکھیے آج کی جو ججمنٹ ہے اور شاہ خاور صاحب نے اس کے اوپر جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. آج کی ججمنٹ غالباً الیکشن ایکٹ 2017 جب سے لاسٹ گورنمنٹ آف پی ایم ایل نواز ظاہر حامد صاحب لا منسٹر تھے, تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام پارٹیز نے بڑی, تب یاد اگر آپ کو بات یاد ہو, کہتے تھے الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے اور پھر الیکشن ہونا چاہیے. تو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ جسے روپا کہتے ہیں 1972 کا, اس کے بعد یہ ایک بہت ایگزاسٹو لا بنایا گیا اور کوئی 7-8 قوانین تھے, ان کو ختم کر کے ایک تمام اسٹیک ہولڈر سے, اس میں پلڈیٹ بھی تھی, اس میں فافن بھی تھی, سب سے انپٹ لے کے ایک بہت جامع الیکشن ایکٹ بنایا گیا جس میں الیکشن کمیشن کو بڑا امپاور کیا گیا. آئین کی جو اسپرٹ ہے 218 اور 225 اس کو الیکشن پروسیس کو, اس میں جو روپا میں کمی بیشیاں تھیں, جہاں آروز کا ان نیسیسری ڈسکریشن تھا جس کے اوپر پلیتھورا آف کیس لا ہے, جو اس ججمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوا ہے. اینڈ اٹس اے ویری ویری نائسلی ریٹن ججمنٹ بائی دی آنریبل چیف جسٹس. اٹس اے ٹریٹ ٹو ریڈ اٹ. اور اس میں انہوں نے پوری وہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری الیکشنز کے پرسپیکٹو سے, اسٹارٹنگ فرام جاوید ہاشمی کیس, گوئنگ آن ٹو غلام مصطفیٰ جتوئی کیس, دین آپ کا نیر حسین بخاری کیس, ورکرز پارٹی کیس, اور ایونچولی آفتاب شعبان میرانی کیس. اور اس میں ایک ہی جورسپروڈنس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ آرٹیکل 225 آف دا کانسٹیٹیوشن جو ہے, جو آؤسٹر کلوز ہے کہ الیکشن پروسیس کی جو ہے ریزلٹ, اس کو آپ کہیں اور چیلنج نہیں کر سکتے ماں سوائے تھرو این الیکشن پٹیشن. تو ایک تو انہوں نے اس لا کو ری انڈورس کیا ہے. دوسرا انہوں نے 3 زاویے سے بات کی ہے بہت اہم, کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس کے پاس اب یہ ڈسکریشن نہیں ہے کہ وہ ایپلیکیشن جو آئے, اگر وہ 2 ٹیسٹ جو ہیں جو وکیل صاحب نے بھی بیان کیے سیکشن 95(5) کے, کہ وہ 5% سے کم ہو اور 8000 یعنی کوانٹم میں اور پرسنٹیج میں اس کرائیٹیریا میں فال کرتا ہو, یا ریجیکٹڈ ووٹس مارجن آف وکٹری کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں, تو آپ کو ری کاؤنٹ ملے گا. اب اس صورت میں ہوا کیا؟ اس صورت میں ہوا یہ کہ جو صاحبان تھے جو جیتے الیکشن, ان لوگوں کے جو ہے خلاف جو رنر اپ تھے انہوں نے درخواستیں دی, اور وہ درخواستیں ری کاؤنٹ کے متعلقہ جو آروز تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دی وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. کسی نے کہا موب تھا, کسی نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں تھا, کسی نے کہا میرے پہ انڈر پریشر تھا میں. تو کوئی لیگل جسٹیفیکیشن پرووائڈ نہیں گئی, جبکہ اسٹیچوٹری ڈیوٹی اینڈ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کا جب درخواست آئی ہے تو آپ نے ری کاؤنٹ دینا ہے اگر وہ 2 کرائیٹیریاز ہو. تو اس کو سپریم کورٹ نے بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کر دیا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس ڈسکریشن اب نہیں ہے, جو ماضی کے قانون میں ایک حکم تھا کہ وہ مرضی سے کسی کی شکل پسند ہے یا کسی کے لیے فون آ گیا تو وہ کر دیتا تھا. ابھی کرائیٹیریا ہے اس کو ری کاؤنٹ دینا ہے. I think it's fair for the winner and the runner up. دوسری بہت اہم بات انہوں نے کی کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور جو انہوں نے لفظ یوز کیا ہے کہ آرٹیکل 199 کی جو جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کی, وہ تو سپریم کورٹ کے پاس کیس آنا ہی آنا ہے. جب الیکشن ٹریبیونل کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ جورسڈکشن یا ریویو یا جوڈیشل اوورسائٹ سپریم کورٹ کرتا ہے ان اٹس اپیل. تو ہائی کورٹ کو unnecessarily in the election process نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک انہوں نے جورسپروڈنشل بات کی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ جوڈیشل یا کوازائی جوڈیشل آرڈر نہیں پاس کرتا. when he is managing the election he is passing administrative and a ministerial order which is not challengeable under article 199 in writ jurisdiction, خاص طور پہ جب alternative remedy available ہو. اور آخری بات انہوں نے جو بہت اچھی کی, انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کی جو پاور ہے انڈر 199 وہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے, جبکہ سپریم کورٹ کی جو پاور ہے
وہ نہیں ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. They have to deliver complete, free, fair and honest election, and ان کی یہ ذمہ داری ہے. اور الیکشن ایکٹ وہ ٹول ہے جس کے ذریعے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ ری پول کروائیں, وہ شیڈیول کینسل کریں, وہ ری کاؤنٹ کروائیں, تو یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انوار صاحب, یہ تو لیگلسٹک بات ہو گئی. اب جن چیمپئنز نے آج پریس کانفرنسز کی ہے, اس کی طرف آپ نے ذکر کیا, ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو سپریم کورٹ بلے بلے, اگر آئین اور قانون کے مطابق آئے تو وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں. اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا ہوں میں سر, میں حیدر بھائی اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا ہوں. میں آخری یہی جو بات انجم صاحب نے بھی, عقیل صاحب نے بھی کی, بیرسٹر صاحب نے, کہ فارم 45, فارم 47, یہ منترا تو انہی 3 جو کیسوں میں ختم ہو گیا نا, کہ وہ فارمز کہتے ہیں ہم 45 کی پیداوار تھے, لیکن جب وہ ری کاؤنٹ ہوا تو بقول ان کے 47 والے جیت گئے. تو پھر 47 والوں کو سپریم کورٹ نے آج گھر بھیج دیا, کیونکہ یہ غلط طریقہ تھا اور یہ آئین اور قانون کے خلاف تھا. حیدر بھائی آپ کا نکتہ ہے سر, میں ذرا ایک اور سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا سر. بیرسٹر عقیل صاحب, بانی چیئرمین پی ٹی اے عمران خان نے آج یہ کہا ہے کہ مخصوص نشستوں, کیونکہ فیصلے کی بات ہوئی نا, مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانے پر اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے, اور انہوں نے بنگلہ دیش کا حوالہ بھی دیا ہے. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا, آپ کی چونکہ آپ وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے امور قانون, آپ لوگ ریویو میں گئے ہیں, حیدر زمان قریشی صاحب کی جماعت بھی گئی ہے, اور ساتھ میں الیکشن کمیشن بھی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بھی کومنٹس آئے تھے, ایک اسلام آباد میں سیمینار ہوا تو, اور انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے. اسکیم آف تھنگز جو اس وقت ہیں ہماری, اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ سسٹم آگے بڑھ نہیں سکے گا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بار صاحب, اس میں آلریڈی ایک ججمنٹ موجود ہے سندھ بار کونسل کی ورسز فیڈریشن آف پاکستان 2009 پی ایل ڈی سپریم کورٹ, غالباً 879 اس کا پیج نمبر ہے, اور اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ فل کورٹ, ایک وہ 14 ججز کا جو ہے وہ ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلوں پہ عمل درآمد, سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن اگر ہمارا فیصلہ بھی آئین اور قانون کے منافی ہے تو اس میں کوئی بھی دوسرا آئینی ادارہ جو ہے عمل کرنے کا پابند نہیں ہے. اب ود نیکڈ آئی اگر یہ دیکھیں, میں 2 چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر جو آزاد امیدوار اس کی نوٹیفیکیشن ہوگی وہ جیتے گا, اس نے کسی ایک سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے. یہ تمام تر لوگ جو کہ آزاد تھے, جو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی سے تھے, لیکن ان 80 کے 80 لوگوں نے اپنی بیان حلفیاں آن ریکارڈ موجود ہے, اور ابھی تک نیگیٹ نہیں کیا گیا میری اس بات کو, اور انہوں نے جمع کرائی ہیں. یہ اب 3 دن کے اندر تو جمع کرا دیں, ان کو دوبارہ بیان حلفیاں تبدیل کرنے کا کوئی آئین اور کوئی قانون حق نہیں دیتا, نہیں تو یہ فلور کراسنگ میں آ جائے گا اور یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی. دوسری جہاں تک بات ہے کہ آئین پاکستان اور قانون میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ 3 دن ہیں آپ نے جو اپنی یہ اقرارنامہ جمع کرانی ہے. ایک تو فلور کراسنگ کے حوالے سے ہے, جی اقرارنامے کے حوالے سے میں نے بتا دیا. دوسرا پوائنٹ ہے کہ 3 دن میں کرنا ہے, اور 15 دن کیسے ہو گئے, کون سے قانون میں, کون سے آئین میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ 15 دن. مجھے پلیز کائنڈلی کوئی ایک پروویژن بتا دیں. حیدر صاحب بھی ہیں, شاہخوار صاحب بھی ہیں, وہ بھی آپ کو اسسٹ کریں گے اس پہ. 15 دن کا تو کہیں سے اخذ میں کمپلیٹ کر لوں تھوڑے سے, اس پہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ 15 دن کہاں پہ ہیں. تو یہ بتا نیکڈ آئی نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کیسا ہے. آئی ایم شیور کہ ابھی تک جسٹیفیکیشن اس کی ڈھونڈی جا رہی ہے, اور اپیل میں تو ویسے ہی بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. اپیل میں جا کے 187 اور اس کا حوالہ دینا کہ کمپلیٹ جسٹس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کے میرٹس کو جو ہے وہ اس پہ دیکھنا ہے, اور اس لمیٹڈ سکوپ میں تھا سارا معاملہ. اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ وہ کمپلیٹ جسٹس والا, اینڈ اسپیشلی اس کو دے دی جائیں جو آپ کے سامنے ہی نہیں ہے پٹیشنر. تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا, ایسے تو نہیں چلے گا. فیصلہ وہی ہے جو آئین اور قانون کے منشا سے اور اس کی روح سے دیا گیا ہو, اور اس کی صحیح معنوں میں تشریح کی گئی ہو. ایسے نہیں کہ امیجنیٹو انٹرپریٹیشن کر لی جائے اور فیصلہ اپنی ویمز اور وشز پہ دے دیا جائے. سر آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی میں حیدر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. اچھا, اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے پاس یہ جو مخصوص نشستوں والا وہ میٹر تھا, وہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک 5 رکنی متفقہ
جو ہے ججمنٹ کا تھا ہاں۔ اور یہ جو سپریم کورٹ نے جو جورسڈکشن اس پہ اسیوم کی تھی وہ 185(3) کے تحت کی تھی، اپیلیٹ جورسڈکشن. اپیل میں یا تو آپ اپیل منظور کرتے ہیں یا خارج کرتے ہیں، اس پہ تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوتا. اچھا چلیے، آپ نے جسے کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. بہت شکریہ شاخاور صاحب. سر آپ کا بیشتر عقیل ملک، حیدر زمان قریشی صاحب اور سید محمد علی اس پروگرام کے پہلے حصے میں بھی جوائن کیا، جہاں ہم نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے فوجی تحویل میں لیے جانے اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے گفتگو کی تھی. عام نکات تھے، عام ڈسکشن تھی. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹیک کے پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.